अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम टू एवरीवन। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम टू वेदर गुरु। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इंतहाई खूबसूरत नज़ारा आपके सामने। गेस दिस प्लेस। उमैर चौधरी, वालेकुम सलाम। देखते हैं जी सबसे पहले कौन गेस करता है इस प्लेस को। जी फॉलोअर्स शेयर ज़रूर कर दीजिए, सबसे पहले शेयर करके हैं। मुमासद ब्यूटीफुल जी, बिल्कुल आसम। वाटर साउंड खुरम रहमतुल्लाह, नो डाउट आसम है। गेस दिस प्लेस, देखते हैं कौन पूछता है। और मुझे वीडियो का भी बताइएगा, इंटरनेट इशू बहुत है यहाँ। उमैर सलावत कह रहे हैं जी रिवर तो है। वसीम कादिर ख़ान ने कहा जी बालाकोट। राय साजिद हुसैन वेलकम करता हूँ। सैमा राना वालेकुम सलाम। उमैर चौधरी ने कहा जी बालाकोट। फॉलोअर एनिवर्सरी फॉलोअर हैं जी, इन्होंने बैज अन किया माशाल्लाह। उमैर सलावत साहब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सैमा राना ने कहा जी नारान। तहर तनवीर ने कहा जी सवाद। उमैर चौधरी बालाकोट कह रहे हैं। इरम दिलशाद ने कहा जी HD। उमैर सलावट कह रहे हैं जी बालाकोट रिवर। इस दरिया का क्या नाम है जी? सैयद ज़ुएब शाह आपको वेलकम करता हूँ। मोहम्मद यूसुफ बालाकोट कह रहे हैं। मिस्टर कैडेट आप स्नोफॉल एंजॉय करने गए हैं। राय साजिद बालाकोट कह रहे हैं। बालाकोट कह रहे हैं। अब्दुल रहीम तहीरी हमारे साथ हैं। खुरम रहमतुल्लाह कालाम रिवर कह रहे हैं। प्यारे मुमताज़ हैं, वालेकुम सलाम। फॉलोअर एनिवर्सरी सोनिया खान एनिवर्सरी फॉलोअर। राना अमजद इकबाल मॉडरेटेड +2 वालेकुम सलाम। वसीम कादिर ने कहा जी कुनहार। जी बिल्कुल वसीम साहब, आपका जवाब दुरुस्त है। दरियाए कुनहार के किनारे से आप इस वक्त ये खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं और सामने टिमटिमाती हुई लाइट्स बालाकोट शहर की हैं और कुनहार अपनी आबो ताब से इस वक्त बह रहा है। दरिया की जो साउंड है वो बहुत ज़बरदस्त है। आसिफ बे कह रहे हैं जी कुनहार रिवर। तहर तनवीर हैं जी दरियाए कुनहार। राना अमजद इकबाल कह रहे हैं जी एबटाबाद। सिकंदर अली गुग्गू हमारे साथ हैं दरियाए कुनहार। फ़िलिप हमारे साथ हैं। तो ये है जी जिन्होंने दरियाए कुनहार और बालाकोट का नाम लिया, उन्होंने सही जवाब दिया। और जो गलत थे वो अब अपनी दुरुस्तगी कर लें। सिग्नल यहाँ पे थोड़े बहुत ख़राब आते हैं जी, मुझे बता दीजिएगा कि क्वालिटी ठीक है। बड़ी मुश्किल से मुझे इस जगह के ऊपर सिग्नल मिले हैं, बहुत मुश्किल से, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे इंटरनेट की क्या सिचुएशन है। आसिफ बेग हम जुलाई में यहाँ से गुजर गए थे। ओके, मोहम्मद यूसुफ हैं जी। वसीम बिरंद कह रहे हैं जी ब्यूटीफुल, नो डाउट इट इज़ ब्यूटीफुल। तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, पुल के ऊपर चलते हैं जी। ये लें दरिया कुनहार की पुल। और ये वो पुल है कि जो आज से 16 साल पहले क़यामत यहाँ पे गुजरी थी, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन ज़ल्ज़ला आया था। उस वक्त भी ये पुल अल्लाह ताला के फजलो करम से बच गई थी और इन इलाकों को इस पुल के ज़रिए एक्सेस मिली थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने वालों को बहुत सपोर्ट मिली थी। और रेस्क्यू के जितना भी काम हुए थे पहाड़ी इलाकों में, पारस, महांडरी, शुगरान, क्योंकि इसका जो एपी सेंटर था वो पारस के पास था, तो वहाँ पे काफ़ी तबाही मची थी। अगर ये पुल टूट जाती तो इमदादी कार्रवाइयों में बहुत मुश्किलात पेश आती। ये देखिए जी दरियाए कुनहार के टॉप व्यू ब्रिज से, बालाकोट ब्रिज से आप ये मंज़र देख रहे हैं। मैक्सिमम शेयर कीजिए। दरियाओं की सरज़मीन नारान कागान। और ये दरिया लोलोसर लेक से निकलता है जी। इसमें छोटे मोटे और भी दरिया मिल जाते हैं और मुज़फ़्फ़राबाद के बाद दरिया जहलम में ये गिरता है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। नाहिद अख़ुन हमारे साथ हैं। मिस्टर कैडेट सर आपने बताया नहीं, क्या नहीं बताया जी? इकरा बसालत कह रही जी माशाल्लाह। इकरा बहुत शुक्रिया, शेयर ज़रूर कर दीजिए।
جنہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا وہ شیئر کر کے آئیں. آواز سنیے دریا کی ماشاءاللہ. رزلٹ ٹھیک آ رہا جی سب کے پاس. آصف بیگ اوکے. کل 8 اکتوبر کی پکچر دیکھی تھی جی. بالکل 16 سال پہلے یہاں پہ قیامت ٹوٹی تھی اور یہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا تھا بالا کوٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پل بچ گئی تھی جس کی وجہ سے امدادی کاروائیاں ممکن ہوئی پئی تھیں اور پارس کے پاس انرجی کا اخراج ہوا تھا. اور یہ دیکھیے جی فل فلو میں ہے اس وقت دریا. آپ کو پتہ ہے کہ رات کو یہاں پہ پانی زیادہ فلو ہو جاتا ہے کیونکہ سارا دن میلٹ ہوتی رہتی ہے جو گلیشیئرز ہوتے ہیں برف. تو بہت ہی خوبصورت منظر. اسکرین شاٹ ضرور کیپچر کیجیے. ممتاز کہہ رہے ہیں جی رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. پیارے ممتاز کیا کریں جی گزارا کریں. سارے نیٹ ورک میں نے چلا کے دیکھیں بس اندو میں کانا راجا یہاں پہ زونگ ہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں چل رہی. تو ابھی اللہ کرے گا بہتری ہو جائے گی. میں اس کو HD میں اپلوڈ کروں گا. یہ دیکھیے منان جماعتی نہیں کہہ رہی جی ماشاءاللہ جی. اب بتائیے اب رزلٹ کو ٹھیک ہوا یا نہیں. میرے نیٹ ورک چینج کیا ہے. نیٹ از اوکے سر کیری آن پلیز. رانا امجد کہہ رہے ہیں چلیں جی نیٹ از اوکے. شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیے جی ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا کا پانی جا رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ اس دریا کے کنارے بیٹھ کے کوئی شاعری کی جائے. اور موڈ بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غزل وغیرہ لکھتے ہیں آج رات اور اس کو پوسٹ کرتے ہیں دریائے کنہار کے کنارے بیٹھ کے. آصف ایک جی اب کلیئر ہے. چلیں جی خرم رحمۃ اللہ ماشاءاللہ جی خوبصورت لائیو. تو شیئر ضرور کر دیجئے. اپنے ملک کی خوبصورتی کو پروموٹ کیجئے. دیکھیے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ہوٹلز کھل گئے ہیں بہت ہی زیادہ. کرونا وبا کے بعد یہاں کی رونقیں اب بحال ہو گئی ہیں لیکن آف سیزن ہے. اقرا بسالت بھائی برج پر کھڑے ہیں جی. بالکل برج کے اوپر کھڑا ہوں لیکن ٹاپ ویو آپ کو دے رہا ہوں. اگر یہ پانی گہرا ہوتا اور یہاں پہ پتھر نہ ہوتے تو میرا بڑا نہانے کو دل کر رہا ہے. یہاں سے چھلانگ لگاتے ڈبکی لگاتے لیکن یہاں پہ چھلانگ لگائیں گے تو ہڈی ٹوٹے گی سر بھی ٹوٹے گا گردن بھی ٹوٹے گی. یہ دیکھیں جی بالا کوٹ بازار بہت جلدی بند ہو جاتا ہے. یہ بہت جلدی بند ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی جو شاپس ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیے جی ایک اور اینگل سے عائشہ ندیم بیوٹیفل ویو. آصف بیگ کہہ رہے ہیں جی ٹھنڈا بہت ہے بھائی. ہمیں ٹھنڈ کچھ نہیں کہتی آصف بیگ. جو برف کو اپنے جسم کے اوپر پگھلاتا ہو اس کو سردی نے کیا کہنا ہے. خوبصورت شام دریائے کنہار جی بالکل. عبد الکریم ہے جی ہمارے ساتھ. ہر میسیج یہی کرتے ہیں السلام علیکم آئی ایم 70 ایئرز اولڈ. مجھے لکھنا نہیں آتا. تو یہ کس نے لکھا ہے پیارے بھائی. سندل منیر فرام فیصل آباد. سید زہیب شاہ سر دیئر ٹیمپریچر کتنا ہے اس وقت یہاں پہ 19 سینٹی گریڈ ہے میرے پاس. 19 رات کو شاید ڈراپ ہو جائے. 19 ہے میرے پاس. یہ لیں جی زوم کر دیا. عظمت خان پوچھ رہے ہیں یہ کون سی جگہ ہے جی. یہ ہے دریائے کنہار بالا کوٹ. رائے ساجر کہتے ہیں کنہار کو خونی دریا کہتے ہیں جی بالکل. اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ دریا کے کنارے بیٹھنا کیونکہ پتھروں کے اوپر پھسلن ہوتی ہے تو اکثر لوگ سیلفی بنانے کے چکر میں ویڈیو بنانے کے چکر میں اس دریا کے خطرناک جگہ کے اوپر جیسے یہ کنارہ ہے جہاں پہ یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں تو ان پتھروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو سلپ ہو جاتے ہیں کیونکہ کائی جمی ہوتی ہے. تو اس کا بہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنا ہے. خود اندازہ لگا لیجئے. اس کی جو رفتار ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ گلیشیئر سے اور بلند پہاڑوں سے آتا ہے. لولو سر سے یہ نکلتا ہے. لولو سر کم از کم 12,000 13,000 فٹ ہے جی. 12,000 فٹ کے قریب ہے لولو سر. تو جب اتنے پریشر سے آئے جی سیف الملوک سے بھی آتے ہیں
اس میں کافی، تو پھر تو اس کے آگے بندہ پھر ٹھہر تو نہیں سکتا نا۔ میاں میاں کہہ رہے ہیں جی لو یو سر، تھینک یو۔ عبد الکریم صاحب یہ گوگل پر بول کر نوٹ ہوا ہے نہ وہاں پر کاپی پیسٹ کی ہے۔ عبد الکریم اچھا جی، بنت ہوا بی کیئرفل ملک صاحب، کوئی بات نہیں بنت ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ دیکھیے جی، یہ ناران کاگان سے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹریفک اس وقت رواں دواں ہے کیونکہ بابو سر ٹاپ ابھی کھلا ہوا ہے، لیکن کل شام کے بعد بابو سر ٹاپ تقریباً بند ہو جائے گا، اور بابو سر ٹاپ کے اوپر امید کافی ہے کہ جو سپیل آ رہا ہے اس سے 6 سے 7 انچ تک برف باری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو جائے، 1 فٹ تک بھی سنو فال ہو سکتی ہے بابو سر ٹاپ کے اوپر آنے والے 72 گھنٹوں کے دوران۔ منگل کی صبح منگل کی رات تک یہ ویدر سسٹم رہے گا جس کی ہم نے فور کاسٹ کی تھی۔ سید زویب شاہ لانگ لے ویدر گرو ٹیم، تھینک یو جی، تھینک یو زویب شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ منظر دیکھیے، مری میں یہ بادل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ دھواں ہے ہوٹل کا، تو اس کو کلاؤڈز نہ سمجھے گا، لیکن ماحول اچھا ہو گیا ہے کہ دھواں دھواں سا ماحول بن گیا ہے۔ ممتاز کہیں جی ویدر گرو کی پوری ٹیم کو ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، میرے خیال میں یہ خواب ہے، پوری ٹیم تو شاید کبھی بھی نہ آ سکے، ایک ساتھ ہو سکے، لیکن چند ایڈمنز آ سکتے ہیں، لیکن پوری ٹیم کا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں۔ اب ماشاءاللہ 30-35 ایڈمن ہیں تو وہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں پیارے ممتاز؟ کچھ ایڈمن ہو سکتے ہیں۔ رانا امجد کہہ رہے ہیں جی ممتاز بھائی سوچی بھی نا، تو رانا صاحب آپ آئیڈیا دے دیں، آپ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہاسپٹل کی کرسی سے نہیں اٹھ سکتے، باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں، باتیں سن لو تو رانے کی ایسے ہے کہ بس دنیا کا سب سے بڑا ٹھاکر یہی ہے، لیکن ایک کرسی نہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ جان چھوڑ سکتی، نہ کرسی کی یہ جان چھوڑتا ہے نہ کرسی اس کی جان چھوڑتی ہے، لیکن باتوں کرنے میں تو رانا صاحب بس A1 جی۔ منان جمال دینی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے جی، آباد رہیں شاد رہیں۔ ایان احمد ہے، مجھے بتائیے گا کہ رزلٹ ٹھیک آ رہے کیونکہ یہاں پہ بجلی چلی گئی ہے، سامنے دیکھیں بالکل اندھیرا ہو گیا ہے ان پہاڑوں کے اوپر، یہاں پہ یہ جنریٹر چل رہے ہیں، تو بجلی جانے سے اکثر یہ شفلنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ اور بعض اوقات بند بھی ہو جاتا ہے۔ رانا امجد صاحب جی بالکل ہر جگہ جا سکتے ہیں، تو جا کے دکھائیں نا، آ جائیں، میں ادھر کھڑا ہوں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، فیصل آباد سے نکلیں، آپ کو یہاں تک آتے ہوئے میرے خیال میں مجھے اسلام آباد سے یہاں تک 3 گھنٹے لگے تھے، پورے 3 گھنٹوں میں اسلام آباد سے یہاں پہ پہنچا تھا وایا موٹر وے، تو اسلام آباد سے فیصل آباد آگے 3 گھنٹے لگا لیں تو 6 گھنٹے میں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں فجر کی نماز تک۔ آ جائیے، آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یس کلیئر۔ اگر آپ اسلام آباد سے آنا چاہتے ہیں ہدارہ موٹر وے سے، تو شاتے کے قریب آ کے نا آپ نے ایگزٹ لینا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، شاتے ایک گاؤں ہے شاتے، تو شاتے سے آپ جو ہی رائٹ سائڈ کے اوپر نکلیں گے، شاتے گاؤں کراس کریں گے، نیو اسلام آباد سٹی کی سائٹ آئے نیو بالا کوٹ کی سائٹ آئے گی جہاں پہ نیا شہر بسانا تھا، نہیں بس سکا آج تک، تو نیو بالا کوٹ سٹی سے نکلتے ہوئے آپ بالا کوٹ صرف 20 سے 25 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر ہے شاتے گاؤں سے یہ، تو آپ اسلام آباد سے آرام سے سیدھا بالا کوٹ آپ 3 گھنٹوں کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے جی، اس کو میکسیمم شیئر کیجئے اور دریا کی ساؤنڈ سنیے۔ میں تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہوں، آپ صرف ساؤنڈ سنیے، لہروں کی آواز سنیے۔ یہ بہت گندی بات ہو رہی ہے جی، یہ دیکھیں، یہ کچرا ڈال رہے ہیں دریا میں، دریا کا پانی کو آلودہ کر رہے ہیں یہ ہوٹل والے، یہ دیکھیں، اور یہ کچرا اس پانی میں ڈال رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ پانی بھی پیتے ہیں، تو یہ سیدھا پل کے اوپر آ کے انہوں نے ہوٹل کا جتنا بھی گند ہوتا ہے، جتنا بھی گاربیج ہوتا ہے،
وہی ہے نا، پاکستانی ہم بہت گندے ہیں، قسم سے بہت گندے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کچرا دیکھیں، یہ کچرا پورے کا پورا کچرا اس دریا میں ڈالا جا رہا ہے. اس پورے شہر کا سارا کچرا، تمام ہوٹلز کا، تمام مارکیٹ کا. تو یہ بندہ دیکھیں، اس کو پسینہ بھی آیا ہوا، یہ بار بار وہاں سے ڈھو کے ٹرالیوں سے آ رہا ہے. حالانکہ یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے دریاؤں کو بھی نہیں چھوڑا حضرت انسان نے. اور اس طرح کے بے غیرتی کرنا پاکستانیوں کا شیوہ ہے، اور اچھے خاصے دریا کو گندا کر رہے ہیں جی. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے، یہ پھینک کے انہوں نے سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ان کو. بہت سوانی آواز ہے جی، لہروں کی آواز سنیے. جی اللہ پاک ہدایت ہے جی رانا صاحب. اس قوم میں ہدایت بہت کم ہوئی ہے جی. سامنے دیکھیں، اس پل سے بھی کچرا پھینکا جا رہا ہے جی. یہ دیکھیں، یہ کچرا پھینک کے جا رہا ہے جی. یہ بندہ ان ہوٹلز کا کچرا یہاں پہ پھینکا جا رہا ہے. اس برج سے بھی جو بھی کچرا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ شاپر لٹکے ہوئے ہیں. تو پورے کا پورا یعنی کچرا اس دریا میں ڈال رہے ہیں. یہی چیزیں جب دیکھتا ہوں نا پاکستان کی، تو یہی میں چیز کہتا ہوں کہ یار ہمارا ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کہ ہم لوگ اپنا کردار ادا نہیں کرتے. یہ اگر یورپین کنٹری ہوتا، پاکستان سے باہر کوئی بھی ملک ہوتا، تو میں کیا بتاؤں آپ کو، بس آپ خود سمجھدار ہیں. تو انہوں نے پولوشن اتنا پھیلائی ہوئی ہے. یہ تو ایک برج ہے، ایک شہر ہے، پتہ نہیں کتنا ہم اپنے دریاؤں کو آلودہ کر رہے ہیں. یہاں کی آبیات، حالانکہ دنیا کی سب سے ٹیسٹی مچھلی یہاں پہ پائی جاتی ہے، ٹراؤٹ، سب سے لذیذ ترین فش. اور ٹراؤٹ مچھلی اس دریائے کنہار کی کھانے والی ہے، بڑی لذیذ ہے. سکردو کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ان دریاؤں کو کچرا کنڈی سمجھا ہوا ہے. حالانکہ ویسٹ مینجمنٹ کے یہاں پہ آفس ہے. میں نے یہاں پہ بڑے باکسز دیکھے ہیں، ان کے بڑے ڈرم دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈرم. لیکن پھر بھی کوئی اس کو استعمال کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں جی، یہ واٹر سینسر لگے ہوئے ہیں فلو کے، دریا کے کنارے. یہ آپ کے جو جتنا بھی کیوسک ریلے آتے ہیں پانی کے، کہ یہ آٹومیٹک ڈیجیٹل سینسر لگے ہوئے ہیں. یہاں سے پانی کی رفتار اور پانی کا جو ریلا ہے، اس کے اندر جو کیوسک ہے، ڈیجیٹل میٹر کے اوپر یہ NDMA کے پاس ڈیٹا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ڈیجیٹل میٹر بھی آپ لگا دیے ہیں. پرانی ریڈنگ بھی ہے کہ جہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اس دریا کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے وہ 20,000 کیوسک ہے. 20,000 کیوسک سے اوپر اگر پانی آتا ہے تو وہ پھر پل کے اوپر سے پانی بہے گا. 20,000 کیوسک تک یہ دریا کنہار ریلا برداشت کر سکتا ہے. اور جو 2009-10 میں اور 2013 میں جو سیلاب آیا تھا، اس وقت یہاں سے جو ریلا گزرا تھا وہ 16,000 اور 17,000 کیوسک تھا. تو یہ ڈیجیٹل سینسر بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جی. ایک ڈیولپمنٹ مجھے یہاں دیکھنے کو ملی ہے. بھائی جان یہ کون سی جگہ ہے جی جو پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہے جی دریائے کنہار، یہ ہے جی بالا کوٹ سٹی. اور تھوڑا سا آپ کو بالا کوٹ سٹی کے بھی واک کروا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. یہ شہر ویسے ہی جلدی سو جاتا ہے، زیادہ جاگنے والوں میں نہیں ہے. تو یہاں سے یہ دیکھیں، یہ کچرا کنڈی اس کونے سے انہوں نے دریا کو آلودہ کرنے کا سوچا ہوا ہے. اور نیچے دیکھیں، یہ گاربیج ساری پڑی ہوئی ہے. مرغیاں یہ ناران تک جا رہی ہیں جی. اقرا خان، موسم کیسا ہے؟ موسم بہت خوبصورت ہے، اوسم ہے. 19 ٹیمپریچر ہے، 19 اور 20. اور یہ دیکھیں، یہ وہ بندہ ہے جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اور یہ کچرا اٹھا کے پھر یہ ادھر ڈالنے جا رہا ہے دریا میں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا. یہ دیکھیے گا جی، یہ پورے کا پورا لگتا ہے پورے شہر کا جو کوڑا ہے، گند ہے، وہ دریا میں ڈالنے کی تیاریاں ہیں. اور کافی گھنٹوں سے یہ لگا ہوا ہے. اس کے پسینہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پسینہ بھی آیا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں، ان کو پسینہ بھی آیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ابھی دریا میں پورا گاربیج جو توڑا بھر کے آئے، یہ سارا ڈالے گا.
اللہ ہدایت دے یار ایسے لوگوں کو. قسم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس زمین کے اوپر جنت کی ایک جھلک دے کے پیدا کیا ہے، یقین کریں. لیکن ہم حضرت انسان میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا، میں بہت غصے میں آ جاتا ہوں. قسم سے غصہ ہونا چاہیے یار. پاکستان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، اس ملک کی قدر کریں، اس ملک کے دریاؤں کی قدر کریں. لیکن آپ نے اس کو پولوٹڈ کیا ہوا ہے. آگے کافی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ اس دریا کا پانی پیتے ہیں. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، وہ اس دریا کا پانی یوز کرتے ہیں. تو ان علاقوں میں جہاں سے صاف ستھرے علاقے ہیں، گلیشیئر کا واٹر آتا ہے، اوریجنل منرلز اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ اس پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں. کیا بتاؤں جی، اللہ رحم کرے جی. یہ دیکھیں بازار تقریباً ٹوٹل بند ہو گیا. یہاں پہ 7 بجے 7:30 بجے دکانیں بند ہو گئی تھیں، اور کچھ اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ جو ہوٹلز ہیں یہ مین روڈ کے اوپر ہیں. یہ دیکھیں کیلے بھی بک رہے ہیں کہ 150 میں 2.5 درجن کیلے، 150 میں 2.5 درجن کیلے بھی بیچ رہا ہے. اور کیلا بھی اچھا ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ سر شام شاپس وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مین روڈ کے اوپر ہے کیونکہ بابو سر تک بھی ٹریفک جاری ہے، ناران کا گان. تو یہ کچھ ہوٹلز جو ہیں یہ پوری رات کھلے رہتے ہیں. بریک فاسٹ بھی یہاں پہ ملتا ہے. 24 آورز یہ ہوٹل اوپن رہتے ہیں. فاطمہ مسکان کہ ہر کوئی آپ کی طرح سوچے، بس کاش سوچے نا. دیکھیں حضرت انسان، اب میں کیا بولوں، میرے پاس یقین کریں کہ ابھی الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ میں، یہ دیکھیں پھر سے وہ آ رہا ہے بابا. ایک منٹ سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم بابا، ایک منٹ ادھر رکیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سلطان. بالا کوٹ کے رہائشی ہیں؟ کافی پسینہ آیا ہوا ہے آپ کو، کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو کمپنی ہے یہاں پہ صفائی نہیں کرتی؟ جو اتنے بڑے بڑے ڈرم لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سارا گاربیج دریا میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہ میں اصل میں ڈگری والے پٹھی کا سی نا. اچھا. وہ پٹھی اسی پٹھی مال آتا دکان دا اندر دا مال آتا. اچھا. یہ جڑا روڈا پیدا ہوندا چا کھڑ دیں. لیکن یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دریا دیے ہیں، کتنا خوبصورت ماحول ہے، لوگ آگے پانی بھی پیتے ہیں اس کا. تو یہ جو ہم کچرا اس میں ڈالتے ہیں، وہ اس پل کے اوپر بھی دیکھا ہے میں نے، دوسری پل کے اوپر وہ بھی ہوٹل والے سارا اس میں گاربیج ڈال رہے ہیں. تو یہ کچرا نہ صحیح خالی روڈی آسی. اچھا روڈی بھی جو بھی ہے دریا میں ڈالنا اچھی بات تو نہیں ہے. غلط ہے، غلط ہے نا یہ جی غلط کام ہے نا یہ. جی. تو آپ جب یہ میں نے دیکھے ہیں شروع میں کتنے بڑے بڑے ڈرم پڑے ہیں. یہ کمپنی والے آتے ہیں نا، جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، وہ سارے چن جاتے ہیں، ان کے ٹرک آتے ہیں یہاں پہ صفائی کے لیے. بہترین نظام ہے. آپ یہی جو چیز اس دریا میں ڈال رہے ہیں، آپ اسی شاپ کے اوپر کیوں نہیں رکھتے تھے؟ ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دیں، وہ رات کو اٹھا لیں گے. اصل بھی روڈی وہ چاندی ہی نہیں، یہ تو اندر دکانہ پٹھی سامان آسا پٹی آسے. ان کو بولا کریں نا کہ یہ اٹھائیں، ان کو بولا کریں، ان کو بولیں. نہیں تو ہم بھی بول دیں گے، ہم بھی آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ دریاؤں کو آلودہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی کرتی ہے. یہ اس انکل نے خود اقرار کیا، ایڈمٹ کیا. اور لیکن اس کے بعد بھی دریاؤں کو آلودہ کرنا، موسموں کو خراب کرنا، پولوشن پھیلانا، یہ ایک اخلاقی جرم بھی ہے اور عوامی جرم بھی ہے. صاف ستھری قومیں اس طریقے سے نہیں کرتی. اب اچھی بات ہے، انہوں نے خود کہا کہ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اور اس انکل نے صحیح کہا غلط کو غلط. اللہ پاک ہدایت دے جی، ہم تو یہی کہیں گے، اللہ پاک ہدایت دے. ہیوی ڈمپر ٹرک جی، یہ پل یہاں سے تھوڑا سا کریک بھی ہو گیا تھا. 2 سال پہلے اس کی مرمت کی گئی تھی. یہاں سے نیچے اس کو مزید بیم ڈالے گئے ہیں. تو یہ پل، اس کے اندر گیپ آ گیا تھا، ایک لوڈر ٹرک گزرا تھا کیونکہ ڈیم بن رہا ہے ناران کے پاس. تو اس ڈیم کی جو بھاری مشینری تھی اور بھاری سریا تھا، یہ دیکھیں یہ کرینیں جا رہی ہیں. یہ آپ کے سامنے کچھ گاڑیاں، یہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، یہ گاڑیاں ان گاڑیوں کو لے کے جا رہی ہے.
یہ 2-3 گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوئی ہیں، ایک یہ جا رہی ہے. تو یہاں سے بہت وزنی کنٹینر گزرے ہیں ڈیم کی مشینری لے کے، ٹربائنیں لے کے. تو یہ پل کریک ہو گیا تھا، اس کی مرمت کی ہے انہوں نے. تو ابھی قابل استعمال تو ہے، لیکن اس پل کی جگہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک نیا پل بنانا چاہیے. یہ پل کافی سالوں سے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ اس برج کو کوئی بھی نقصان پہنچا، کوئی بھی چیز ٹوٹی، تو یہ پورا علاقہ سمجھ لیں کہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو اتنے سالوں میں کسی حکومت نے بالا کوٹ کی نئی پل بنانے کی کوشش نہیں کی. تو یہاں پہ کافی جگہیں بھی ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں. اسی پل کے ساتھ بنا لیجئے، اسی پل کے اوپر بنا لیجئے لینٹر ڈال کے، تو بن سکتا ہے. اس کو چوڑا کیا جا سکتا ہے. اسی پل کو شٹرنگ کے طور کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی پہلے آلریڈی دی ہوئی ہے. تو اسی کے اوپر آپ شٹرنگ ڈال دیں اور سٹیل برج بنا دیں گاڑیوں کے لیے آنے جانے کے لیے، تو آپ کو شٹرنگ کے پیسے بھی بچ جائیں گے. اور اسی پل کے اوپر نئے پلرز کھڑے کر کے سائڈوں سے چوڑا کر سکتے ہیں آپ دریا کو. 10 فٹ یہ برج اس سائڈ کے اوپر 10 فٹ اور 10 فٹ اس سائڈ کے اوپر آپ پھیلا دیں، تو یہ برج ماشاءاللہ کھلا ہو جائے گا اور آگے بھی کئی سو سال تک یہ چلتا رہے گا. ہنزا نہیں دخن آپ یہاں سے ہنزا جا سکتے ہیں نا، وہ تو کراکرم ہائی وے ہے KKS، لیکن یہاں سے بابو سر ٹاپ جب کھلا ہوتا ہے بابو سر پاس، تو اس درے کو استعمال کرتے ہوئے آپ سیدھا یہاں سے چلاس اتریں گے. چلاس سے پھر آپ گلگت پہنچیں گے، گلگت سے پھر آپ ہنزا، پھر وہاں سے چائنا بارڈر. تو یہ راستہ آپ کا فیوچر کا سب سے مصروف ترین یہ سڑک ہونے والی ہے چائنا بارڈر، کیونکہ یہاں پہ اب سرنگیں بن رہی ہیں. بابو سر ٹنل اس کی منظوری ہو چکی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو ہمارا جو پاکستان پیج ہے خالی سرچ کر لیجئے گا پاکستان. تو پاکستان پیج کے اوپر میں نے وہ ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے، اس انجینئر کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ سروے کرنے کے لیے آئے تھے. تو بابو سر جو سرنگ ہے ٹنل، اس کے اوپر کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. اور آنے والے چند سالوں کے بعد سارا سال آپ کو ناران کاغان کی ایکسس ملے گی، اور یہاں سے آپ سیدھا ہنزا پورا سال، چاہے وہ ونٹر ہو، برف باری ہو، سرنگوں کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور آنے والے سالوں میں سب سے بزی روٹ یہی ہوگا سیاحت کے حوالے سے بھی. اور یہاں سے کیونکہ جو ہنزا ہے بڑا شارٹ پڑتا ہے، تقریباً 400 کلومیٹر کم ہو جاتا ہے. اگر آپ کراکرم ہائی وے سے جائیں، بشام اور داسو کے ذریعے جائیں تو وہاں سے 400 کلومیٹر زیادہ ہو جاتا ہے. اگر بابو سر پاس سے جائیں تو 400 کلومیٹر کم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ روٹ ہے کہ جس کو آنے والے سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سب سے مصروف ہوگا. اور ناران کاغان کا جو سیزن ہے وہ سارا سال چلے گا، کیونکہ پہلے میں نے بھی تجویز کی تھی اور کئی تجاویز میں نے آگے منسٹری آف ٹورزم تک بھیجی تھیں. کچھ اپروو ہو چکی ہیں، کچھ اپروول باقی ہے، وہاں پہ کام جاری ہے. تو میں نے اکثر جگہوں کے اوپر یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں گلیشیئر آتا ہے کاغان اور ناران کے راستے میں یا بٹا کنڈی کے پاس، تو وہاں سے آپ ایک برج بنا دیں دریا کنہار کے اوپر، اور وہ گلیشیئر وہاں پہ پڑا رہے گا. آپ دوسری سائڈ سے نکل جائیں گے جہاں سے گلیشیئر نہیں آتا. تو فیزیبلٹی رپورٹ کافی حد تک ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے، اور اگلے 4 سے 5 سال کے دوران آپ یہاں پہ بڑی تبدیلی دیکھیں گے. آپ کو ایسی یہاں پہ ٹنلز ملیں گی کہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ فاصلے اتنا مختصر ہو سکتے ہیں، اتنا مختصر رابطے بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو بہت ساری ٹنلز یہاں پہ ایسی ملیں گی جو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہا پاکستانیوں کے ساتھ، ابھی اتنا اجازت ہی نہیں ہے کہ میں ان منصوبوں کا ذکر کروں. لیکن یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑے سرپرائز ملنے والے ہیں اس روٹ کے اوپر، اور آپ کی سوچوں سے بھی آگے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. جو انسانی پاکستان کی قوم کم از کم سوچ نہیں سکتی وہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے. اور وہ کس کی مدد سے ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ ہماری دوستی لازوال ہے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہماری دوستی ہے، وہ ہے چائنا. تو سی پیک کے کافی روٹس ہیں، یہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں، یہاں پہ بجلی گھر بن رہے ہیں، یہاں پہ ٹنلز بن رہی ہیں، اور آپ کو بڑے سرپرائز ملیں گے انشاءاللہ تعالی اس روٹ کے اوپر. کیونکہ پاکستان کا یہ سب سے سرسبز، سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے. اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان کو لے لیں تو سب سے زیادہ جو گرین ماؤنٹینز ہیں، ہائر ماؤنٹینز، وہ یہی ہے بابو سر ٹاپ کی. اور جو اس سائڈ والی ہے شمال والی سائڈ کو چھوڑ کر جنوبی سائڈ، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ گرین بیلٹ ہے. بلند پہاڑ ہیں، گلیشیئرز ہیں، بڑے بڑے گلیشیئرز ان پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں آپ کو ٹورزم بڑھتا ہوا ضرور نظر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ نیک نیتی حکومت کی رہے تو.
جی عائشہ ندیم یو ٹرن ہو جاتے ہیں, اللہ خیر کرے گا, اللہ رحم فرمائے یو ٹرن نہ ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دریا کنہار آب و تاب سے بہہ رہا ہے. تھینک یو سو مچ جی عمیر بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. دیکھیں جی میں ایک حقیر سا ایک عام سا انسان ہوں, آپ ہی کی طرح مجھے پاکستان سے عشق ہے, جنون ہے. کم از کم اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا آپ ہے اس سے اگر اس کو 10 گنا ملٹی پلائی کر لیں اس سے بھی زیادہ میرا عشق ہے پاکستان کے ساتھ. تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کے انسان کام کرتا ہے, کرنا بھی چاہیے. جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کو دینا چاہیے, جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ سورۃ الرحمن کو اگر تشریح سے پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو پاکستان میں سب چیز وہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الرحمن میں بیان کی ہے. ابھی یہ دیکھ لیں دودھ کی طرح یہ لگ رہا ہے کہ دودھ کے نہریں بہہ رہی ہیں, دودھ کے چشمے بہہ رہے ہیں, لیکن اس کو ہم آلودہ کر رہے ہیں. آپ سب نے دیکھا تو یہ منظر دیکھیے, شیئر کر دیجئے. افشین عامر, میں کہاں ہوں؟ میں اس وقت بالا کوٹ برج کے اوپر کھڑا ہوں, دریا کنہار کے بالکل اوپر, اور دریا کنہار اس وقت ٹھاٹے مارتا ہوا جا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے دیکھیں جی الحمدللہ میں تو کبھی کسی چیز سے کسی چیلنج سے آج تک نہیں گھبرایا. مری میں 18.5 فٹ برف ہوئی تھی 2018-19 میں, اور مری کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں نے بند نہیں ہونے دیا. منٹ کو تو چھوڑ دیں, 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں نے بند نہیں ہونے دیا تھا. پلاننگ کے ذریعے کام کیا تھا اور فری آف کاسٹ میں نے وہ سروسز دی تھیں, مفت سروسز. تو وہ تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے ٹورزم کو. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جتنا میں سمجھتا ہوں شاید چند بندے اتنا سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ سب کو بھی میں نے موسموں سے پیار کرنا سکھا دیا. آپ کو موسم خزاں سے پیار کرنی سکھا دی کہ موسم میرے آنے سے پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر خزاں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا, کوئی دیکھتا نہیں تھا کہ ہمارے ملک کی خزاں کتنا خوبصورت ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مری میں 14 اگست کے بعد تالے لگ جاتے تھے. 20 اگست کو پورا مال روڈ بند ہو جاتا تھا, ساری دکانیں بند ہو جاتی تھی, سارے ہوٹل بند ہو جاتے تھے, اکا دکا کھلے رہتے تھے, اور کاروبار پھر اگلے سال مئی میں جون میں جا کے شروع ہوتا تھا. صرف 3 مہینے جون جولائی اور اگست, یہ 2.5 سے 3 مہینے مری کا بزنس ہوتا تھا. برف باری دیکھنے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا, جو انتہائی شوقین ہوتے تھے وہ برف باری دیکھنے آتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے مری ویدر بنایا, پاکستان ٹورزم بنایا, اور آپ سب کو برفوں میں نے دکھایا, وہ برفیں دکھائیں, وہ خوبصورتی دکھائیں, جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ مری میں اب پورا سال کا سیزن شروع ہو گیا ہے, پورا سال برف ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو ہنزا کی آٹم دکھائی, کریم آباد, ہنزا, کھپلو, ہوپر, سکردو, ان تمام چیزوں کی میں نے آپ کو موسم خزاں کے رنگ دکھائے. مری کے موسم خزاں دکھائیں تو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ یار ہمارے ملک کی تو خزاں بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے سوشل میڈیا نے بڑی تبدیلی کی ہے, بڑی چینج لا کے سوشل میڈیا نے رکھی ہے, کیونکہ ٹی وی تو کوئی دیکھتا ہے لیکن موبائل تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. تو سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے, سوشل میڈیا کی جو پاور ہے, وہ اس نے پوری دنیا چینج کر دی ہے, دنیا کو سکیڑ کے رکھ دیا. اب اسی طریقے سے ویدر گرو ہے کہ ہم 6 بڑے اعظموں سے ماشاءاللہ لائیو اسٹریمنگ دکھا رہے ہیں. ایسا پیج کوئی آپ ڈھونڈ کے لائیں پاکستان کا یا دنیا کا لے کے آئیں کہ جہاں پہ اتنے ممالک سے آپ کو لائیو اسٹریمنگ ملتی ہو براہ راست, تو لے کے آئیں, پھر بتائیے گا. تو یہ سارا کو سارا ویژن ہوتا ہے, آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے. یہ بہت مختصر سی زندگی ہے, کوئی پتہ نہیں اگلی سانس ہو یا نہ ہو. تو مری کا ٹورزم ونٹر میں وہ میں لے کے آیا, مری بیکارڈ کو ختم کیا. لیکن کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ترقی کوئی بھی دے اس کی ٹانگیں ضرور کھینچتے ہیں, یا اس کی ٹانگوں میں پڑ بھی جاتے ہیں. لوگ بھونکنے والے بڑے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چیز ہوتی رہتی ہے. اس ملک میں جو بھی ملک کے لیے کام کرتا ہے, یا تو اس کے لیے جینا مشکل کر دیا جاتا ہے, یا پھر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہ سکے. یہ پاکستان میں روایت ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ سب دیکھ لیجئے. جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے بندے کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتا, اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, تو میں تو ایک ادنا سا حقیر سا پاکستانی ہوں. میری کیا اوقات ہے ان کے آگے. یہ دیکھیے جی, بہت ہی خوبصورت منظر آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں.
फ़ी الحال मैं चाहता हूँ इजाज़त, मैं कुछ वीडियोग्राफी, कुछ फुटेज और बहुत सारी चीज़ें जो जिस काम के लिए आया हूँ वो काम पहले भी कर रहा था, बिज़ी था, इसलिए मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आपके साथ लाइव आया, तो इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया इरम दिलशाद। बस पाकिस्तान के लिए तारीफ़ें करें, मुझे अपनी तारीफ़ नहीं चाहिए, बस पाकिस्तान के लिए तारीफ़ें करें। आपके अंदर हर बंदा सोजल मलिक है। मैं अभी आपको बता रहा था, मेरे एडमिन के साथ मैंने शेयर किया, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था मैं चाय पीने के लिए मुझे पसंद है ढाबे, होटल, चाय पीने के लिए ड्राइवर होटल, तो मैं एकदम से चाय पीने के लिए गया। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ 6 से 7 बंदे बैठे हुए थे, तो मोबाइल में घुसे हुए थे, यानी देख रहे थे, और एक बंदे ने एकदम से मोबाइल को देखते हुए मेरी तरफ देखा। जो ही देखा तो खड़ा हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी चीख निकल गई। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, मुझे देख के डर गया है क्या। तो ज़ोर से वो चीखा, उसके बाद सब ने ऊपर जो ही सर ऊंचा किया तो सारे बंदे चीखने लग गए। वो चीखें क्या थी, खुशी की चीखें थी। उन्होंने एकदम से मोबाइल मेरी तरफ रुख किया, उन्होंने कहा सर हम आपकी हुंजा वाली तस्वीर देख रहे हैं। और मैं वाकई वो मेरी तस्वीर निकाल के वो देख रहे थे, हुंजा की, आटम की। तो वो कह रहे थे सर हम आपकी तस्वीर देख रहे हैं, सर ये आप हैं, सर आप हमारे सामने कैसे आ गए। मैंने कहा ये देख लीजिए, मोहब्बत है। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि वो बस इज़्ज़त देने वाला है जी, व तुइज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा। तो वो लोग इतना, यानी वो दोस्त थे, वो खुशी से रो रहे थे, गले मिलना शुरू हो गए, खुश हो गए कि यार जिस सोजल मलिक की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपस में देख रहे हैं। तो मैंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी वाघा बॉर्डर के पास, हमारा नाम आप ना लीजिएगा, नाम उनका मैं नहीं बता रहा, वाघा बॉर्डर लाहौर के पास वो रहते हैं। तो वो कह रहे हैं जी हम खंजराब गए थे, खंजराब से आ रहे हैं, और सारे इलाके जो आपने हमें दिखाए थे, मीना पिन गाँव भी गए हैं, हम सब देख के आए, और अभी आपकी तस्वीरें भी देख रहे थे, और इन्हीं तस्वीरों के साथ जहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं वहाँ हमने तस्वीरें बनवाई हैं, तो आप हमारे सामने कैसे आ गए। मैंने कहा देख लें जी, ये होती है मोहब्बत। तो उन्होंने फिर वो तस्वीर बनाई है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने सोशल पेज के ऊपर भी थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर अपलोड कर दूंगा उन दोस्तों की। तो ये चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, आप मैं से निकल आएंगे और हम में आ जाएंगे और पाकिस्तानी बन जाएंगे, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इज़्ज़त देने वाला रब है, और इज़्ज़त हमेशा रब की तरफ से मिलती है, इंसानों के हाथ में नहीं है ये चीज़। तो मुझे भी खुशी हुई उनके साथ मिलके, आप सब के साथ। याद होगा बुर्ज खलीफा में मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पे भी फ़ैन मिल गए थे। तो कहीं पे भी मैं जाऊँ, दरियाओं में जाऊँ, कश्तियों में जाऊँ, जंगलों में जाऊँ, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन्स हैं हमारे। क्यों? सिर्फ नेक नीयत की तौर के ऊपर होता है। अपनी ज़ात से बाहर निकले। अगर मुझे अपनी ज़ात से मोहब्बत होती तो आज मैं आपको 6 बरे-आज़म ना देता, आज आपको 30-40 एडमिन्स ना देता। मैं खुद ही अकेला काफ़ी था, अकेला लाइव करता रहता, आपको दिखाता रहता, कभी उनको लेके ना आता अपनी टीम में, और उनको सिखाता ना लाइव स्ट्रीमिंग। सबको लाइव स्ट्रीमिंग सिखाता हूँ। कुछ दोस्त चले जाते हैं, फिर अपना पेज बना लेते हैं, सीख के जाते हैं। तो सोजल एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो भी आया है वो कुछ ना कुछ सीख के गया है। वतन से मोहब्बत सीखी है। कुछ बंदों ने अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दी है, वो वतन की मोहब्बत से निकल गए, उन्होंने फिर अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मैं पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहा था, उन्होंने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, फिर उनको टीम से निकाल भी दिया खामोशी से, वो इस टीम का हिस्सा भी नहीं रहे। तो मेरे साथ वही चल सकता है कि जिसमें मैं ना हो, जिसमें हम हो। और जो हमारी टीम है माशाल्लाह, वो आपको पूरी दुनिया से, और मज़ीद मैं आपको ये खुशखबरी देने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मुल्क और मैं ऐड कर रहा हूँ जी। इंशाल्लाह ताला आज रात से, कल से आपको दुनिया के 2 और मुल्क देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से आपको पूरी दुनिया मुट्ठी में कर दी है वेदर गुरु की, तो मज़ीद 2 कंट्रीज़ में आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। ये काफ़िला बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे मैं रहूँ, मेरी टीम के मेंबर रहें या न रहें। जो पौधा हमने लगा दिया है, ये इंशाल्लाह ताला दरख्त बन चुका है, और इस दरख्त के मज़ीद पौधे होंगे, मज़ीद बीज इसके फैलेंगे, और ये एक जंगल बनेगा। और वेदर गुरु के फॉलोअर माशाल्लाह पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तो खुश रहें जी, आबाद रहें, शाद रहें, और शेयर ज़रूर करते रहें जी, शेयर ज़रूर करते रहें इस लाइव स्ट्रीमिंग को। हमारी और भी लाइव स्ट्रीमिंग, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा, मेरा आपको पता है कि मूड का मालिक मर्ज़ी मेरी लॉन्ग ड्राइव करके आया था। यकीन करें, कोई भी मेरा इरादा नहीं था, लॉन्ग ड्राइव पे निकला था, लेकिन यहाँ पे पहुँच गया बालाकोट। आगे का कोई पता नहीं कि कहाँ पे पहुँच जाऊँ, आपको अगली लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ से दिखाऊँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बर्फ़बारी दिखा दे, और आपको मैं स्नोफॉल भी दिखा दूँ। मेरी कोशिश होगी बर्फ़बारी दिखाने की, अगर कहीं भी
स्नो फॉल हुई और मुझे वहाँ तक जाने का मौका मिल गया, तो अगले 48 से 72 घंटों के दौरान हो सकता है मैं आपको इस सीज़न की पहली स्नो फॉल दिखा लूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी टीम कुछ नहीं चाहती, हम आपसे सिर्फ दुआएं चाहते हैं। जितना हो सके सोजल मलिक की टीम और सोजल मलिक इन सब के लिए, हमारे अहल खाना के लिए आप सिर्फ दुआएं कर लीजिए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, पाकिस्तान को हासिदीन से बचाए, हमें भी बुरी नज़र से बचाए और पाकिस्तान ता क़यामत ऐसे ही दुनिया के नक्शे के ऊपर चलता रहे। इंशाअल्लाह ताला टूरिज़म को आगे लेके चल रहे हैं और मज़ीद चलते रहेंगे और मज़ीद से मज़ीद तर हम सियाहत को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिशों से हम समेत और भी बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान की ब्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं, उन सब की कोशिशों से माशाल्लाह 2020 में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आ गया टूरिज़म के हिसाब से। तो हमने इसको मेंटेन रखना है, हमने इसको म्यार गिरने नहीं देना। हमारे पेजेस का जितना भी म्यार है वो कभी गिरेगा नहीं, आपको हमेशा ऐसे ही म्यार मिलते रहेंगे, स्टैंडर्ड मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। फ़िलहाल इजाज़त, इस खूबसूरत मंजर के साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद किसी और पेज के ऊपर। अभी तो मैंने शायरी भी करनी है जी, अभी तो गज़ल भी लिखनी है इस दरिया के किनारे बैठ के, तो आपके साथ गपशप लगी रहेगी वक्तन फ़क्तन। नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए हमारे पेजेस के। और मैं माजरत करता हूँ कि जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं फिर अपनी बात नहीं कर पाऊँगा, तो आपके कमेंट्स बाद में पढ़ूँगा। माशाल्लाह आपने बड़ा प्यार का इज़हार किया। लव यू आल, लव यू आल। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आपके अहल खाना को खुश रखे, ता क़यामत पाकिस्तान रहेगा। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अगली नस्लें भी पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देखते हुए देखेंगी। हम रहें या ना रहें, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।